अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। और जिस तरह सियासी सूरत हाल गहमा गहमी बढ़ती जा रही है और वक्त करीब आ रहा है इलेक्शन का, आपके और मेरे वोट को इज़्ज़त देने का। आप और मैं वोट डालेंगे ताकि मुंतखब नुमाइंदे दोबारा से पार्लिमान में और सूबाई असम्बली में पहुंचकर आपके और मेरे मसले हल कर सकें। लेकिन उससे पहले जिस तरह की सियासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, देखना यह है कि मामलात किस सिमत तो जाएंगे। क्योंकि एक जानब नवाज शरीफ जो एक लंबी जलावतनी के बाद पाकिस्तान लौटे हैं, अभी तक तो यही लगता है कि अदालतों में और दीगर अहम मामलात में उनको बहुत हद तक सहूलत दी जा रही है। और जिस तरह उनको ज़मानत मिल रही है और जिस तरह उनकी अपीलें मंजूर हो रही हैं, लगता तो ये है कि अगले आने वाले दिनों में उनके मामलात हल हो जाएंगे। लेकिन जो सबसे अहम मसला है, जो अभी भी एक बहुत बड़ी रुकावट है नवाज शरीफ साहब को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के लिए या आने वाले इंतखाबात में इलेक्शन लड़ने के लिए, वो उनकी ताहयात नाअहली का मामला है। और दूसरा, जब तक अल अज़ीज़िया में होने वाली सज़ा ख़त्म नहीं होती, तब तक नवाज शरीफ इलेक्शन के लिए अहल नहीं हो सकेंगे। सो क्या ये अगले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में ये दो बड़े मामला नवाज शरीफ साहब के हल हो पाएंगे या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि एक बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान की, उनके सरबराह चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब अडयाला जेल में है और साइफर के मामले को लेके उनके गिरद घेरा मजीद तंग होता जा रहा है। और साइफर का मामला एक ख़तरनाक मामला तस्वुर हो रहा है। और उस साइफर के मामले में अगर सज़ा होती है इमरान खान को, तो वो ना सिर्फ इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाएंगे, बल्कि उनकी जो कानूनी जंग है वो भी शदीद हो जाएगी। क्या साइफर के मामले में कहीं कुछ रिलीफ हासिल कर पाएंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ, इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरी जानिब आने वाले इलेक्शन में कौन सी पार्टी भरपूर अंदाज में इलेक्शन कैंपेन कर सकेगी, क्योंकि जब तक इलेक्शन कैंपेन नहीं होगी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से, तब तक जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन को लेकर वो हल नहीं होंगे। क्योंकि बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है। तो इस वक्त तो नवाज शरीफ हर तरफ हर एक के पसंदीदा नज़र आते हैं, हर मुख्तदर हलकों के भी, और वो लोग जो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। लेकिन क्या नवाज शरीफ जिनको लेवल प्लेइंग मिल रहा है वो बाकी पार्टीज़ के लिए भी, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग का मुतालबा करते हुए अगले इलेक्शन में जाएंगे? क्योंकि अगले इलेक्शन में तभी इलेक्शन को गैर मुतनाज़ माना जाएगा जब तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को एक जैसे मौक़े मिलेंगे। ये नहीं हो सकता कि एक पॉलिटिकल पार्टी की बहुत सारी लीडरशिप है या अहम रहनुमा है और ख़ुद फॉर एग्जांपल चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, उनको रिलीफ ही नहीं मिल पाता और वो कानूनी पेचीदगियों में जूं के तू रहते हैं। जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ को भरपूर रिलीफ मिल जाता है और फिर इलेक्शन हो जाता है। और ये कहा जाए कि इलेक्शन गैर मुतनाज़ हो, तो ये हो नहीं सकेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मैसर हो, सबको इलेक्शन कैंपेन करने का मौका मिले और सबको उसी तरह की सहूलतकारी मिले जिस तरह नवाज शरीफ साहब को इस वक्त मिल रही है, तो तब तो हो सकता है कि इलेक्शन पर सबको इत्मीनान हो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ख़ुद नवाज शरीफ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए लेवल प्लेइंग की बात करें। अब ख़बरें ये वैसे ये आ रही हैं कि नवाज शरीफ अगले कुछ दिनों में मुलाकातों का आगाज़ कर, और वो मुलाकातें नून लीग के रहनुमाओं से नहीं हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस के अहम रहनुमाओं से हैं। अब पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें तो उनकी इत्तेहादी रहीं 16 महीनों में और काफ़ी उनके रवाबित भी रहे। बिलावल साहब ने जाके मुलाकातें की, मौलाना साहब भी मुलाकातों में रहे, टेलीफोन में भी राब्तों में रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है, क्या नवाज शरीफ उनको भी ऑन बोर्ड करेंगे या नहीं? सदर पाकिस्तान ऑफ कोर्स एक चेहरा हो सकते हैं। इस पर गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर माहिर कानून है नईम पंजोता साहब, नईम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर माहिर कानून शाह खावर साहब अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया तो कुछ देर में हमें शाह खावर साहब ज्वाइन करेंगे। राना साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा सर, नवाज शरीफ साहब को तो अभी तक तो खैर हमें ये देखने में मिला है कि जहाँ जहाँ गए हैं और उनको वेलकम भी मिला है और उन्होंने जिस तरह का रिलीफ मांगा है वो रिलीफ भी उनको दिया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम दिए जाने वाले रिलीफ से वो इलेक्शन जो कि एक अल्टीमेट टारगेट है वो लड़ने के अहल नहीं है, वो वज़ीर आज़म बनने के आज अहल नहीं है। तो उनके जो कानूनी रुकावटें हैं, दो बड़ी रुकावटें, एक अल अज़ीज़िया का फैसला और दूसरा ताहयात नाअहली। क्या आपको लगता है कि अगर 28 को इलेक्शन होते हैं जनवरी को, जो कि खबरें गर्दिश कर रही हैं, 28 जनवरी तक वो इस पोजीशन में चले जाएंगे कि उनका अल अज़ीज़िया का फैसला जो है वो ख़त्म हो जाए और नाअहली भी ख़त्म हो जाए? सर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, इस चीज़ का फैसला तो अदालतें करेंगी। अदालतों में उनकी अपील जो है वो अब एक्सेप्ट हो गई है। अब उम्मीद यही है कि अगर टाइमली ये ट्रायल उनका चलता है अपील्स के से रिलेटेड और उनको जल्द जो है वो बरियत मिल जाए। हम पर उम्मीद इसलिए हैं क्योंकि ये सारा जो मामला जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ 2017 में 18 में, पनामा में उनका नाम नहीं था,
اقامہ پہ ان کو نکال دیا گیا، وزارت عظمیٰ ان سے چھین لی گئی، صدارت چھین لی گئی، پھر واٹس ایپ کے اوپر JITs بنی، اس کے بعد کس طرح مانیٹرنگ جج جو ہے وہ نیب عدالتوں کے اوپر بٹھائے گئے، اور پھر ایک ٹارگیٹڈ اور ایک ایجنڈے کے تحت ان کو سزائیں دی. تو ابھی ہم انشاءاللہ پر امید ہیں کہ عدالتیں انصاف کریں گی. ہمارا صرف انصاف کا ہی ایک تقاضا چیز ہے. کلیئر کر دیں اور رانا صاحب، ایک چیز کلیئر کر دیں. آف کورس جذبات اور فیلنگز تو کہیں نہ کہیں ہر طرف جڑے ہوتے ہیں. کوئی جذبات سے تو فیصلے نہیں ہوں گے، نہ ہی جذبات سے یہ طے ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو لہٰذا ان کو الیکشن لڑنے دیا جائے. کیوں ایک تو معاملہ العزیزیہ والا ہے، وہاں تو ایک ان کے پاس آپشن ہے. جو نااہلی والا معاملہ ہے اس میں تو ان کے پاس آپشن نہیں ہے، وہ تو آخری پلیٹ فارم تھا جہاں سے ان کو سزا ہو گئی. تو اس معاملے کو کیسے ٹیک اپ کیا جائے گا سر؟ دیکھیے، نااہلی کے اوپر تو جو امینڈمنٹ جو ہے وہ 2017 الیکشن ایکٹ کے اندر کی گئی، اس کے اندر تاحیات جہاں نہیں تعین کیا گیا نااہلی کا، تو ادھر 5 سال کی مدت جو ہے وہ مقرر کی گئی. تو 5 سال تو مکمل ہو گئے. تو اب اس حساب سے جو تاحیات نااہلی والا معاملہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ سیٹل ہو گیا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جو ہمارے دیر از نو نیڈ کہ ہم اس معاملے کو آپ آگے لے کے چلیں، اب یہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے لیگل ایکسپرٹس ہیں، جس میں تارڑ صاحب ہیں جو سابقہ لا منسٹر ہیں، ان کا موقف اس میں بڑا کلیئر ہے کہ وہ الیکشن ایکٹ کی امینڈمنٹ کے ساتھ وہ معاملہ سیٹل ہو گیا ہے. لیکن لیگل ٹیم اس کو دیکھ رہی ہے. باقی ہم سمجھتے ہیں العزیزیہ اور ایون فیلڈ دونوں کے اندر ان کو بریت ملے گی، حاصل ہوگی، کیونکہ وہ بوگس کیسز تھے. اس کے اندر مرحوم جسٹس ارشد ملک نے اپنی زندگی کے اندر اعتراف کر لیا تھا کہ ان پہ پریشر تھا، کرپشن نہیں تھی. تو یہ معاملات جو ہیں اب آگے جب عدالتیں ان کو چلائیں گی، اپیل کو سنیں گی، تو اس کے اندر ہم پر امید ہے کہ سیٹل ہو جائیں گے معاملہ. بالکل صحیح ہے. بٹ میرا ایک ذرا جلدی سے ایک پوائنٹ اور بھی کلیئر کر دیں تاکہ میں پنجوتا صاحب سے رسپانس لے سکوں. سر عدالتی پروسیڈنگز کو تو وقت چاہیے ہوتا ہے نا سر. دونوں جانب سے آئیں گے، وکلا پیش ہوں گے، پروسیکیوشن اپنی چیزیں پیش کرے گی. آف کورس اگر اس پہ فیصلہ ہو چکا ہے تو ان تمام پروسیڈنگز کو بھی سامنے رکھا جائے گا. تو دس از اے ٹائم ٹیکنگ پروسیس. میرا سوال یہ ہے کہ 28 جنوری کو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کیا نواز شریف صاحب اس الیکشن میں بطور ممبر نیشنل اسمبلی کنٹیسٹ کر رہے ہوں گے سر؟ آپ کو اس کا جواب دے دیا کہ یہ عدالتوں کی پروسیڈنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی تیز پروسیڈ کرتی ہیں اور کتنی جلدی فیصلہ آتا ہے. تو میں نے اس چیز کی امید ظاہر کی ہے کہ جہاں اتنی زیادہ ٹارگیٹنگ ہوئی، ایک ایجنڈے کے تحت سارا یہ معاملہ ان کو رگڑا گیا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی، تو ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ اس دفعہ عدالتیں جو ہیں وہ کوئی انصاف کا بول بالا کریں گی. سر صاحب دو معاملات ہیں نواز شریف صاحب کے لیگل معاملات. ایک ان کی تاحیات نااہلی ہے. بطور صحافی میں تو یہ سمجھتا ہوں، آئی ایم ناٹ اے لیگل ایکسپرٹ، کہ تاحیات نااہلی والا معاملہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو کورٹ سے ایک رائے لینی پڑے گی. رانا صاحب کا ماننا یہ ہے کہ ان کی لیگل ٹیم یہ کہتی ہے کہ نہیں، وہ تو بس ہو چکا ہے ایک امینڈمنٹ جو الیکشن ایکٹ میں ہوئی، اس میں ڈیفائن کر دیا گیا کہ 61F 5 سال ہوگا. تو اس حوالے سے نواز شریف صاحب کو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو معاملہ ہے العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں، وہ بہت جلد اس میں بھی ان کو بریت مل جائے گی اور وہ سزا ختم ہو جائے گی. تو کیا آپ کو لگتا ہے ایسا ہی اتنا ہی آسان ہوگا نواز شریف کے لیے؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے مجھے موقع دیا. بڑی میں واضح طور پر اس کے اوپر بتانا چاہوں گا کہ جب سپریم کورٹ نے تشریح کر کے ان کو تاحیات نائل کر دیا، کسی طرح سے الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم کر کے انہیں عائل نہیں کیا جا سکتا. کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو محض جو ہے چند لوگ صرف شخصی جو ہے وہ فائدے کے لیے ترمیم کر کے اس کا فائدہ لینا چاہیں گے تو وہ نہیں ہوگا. اور آپ نے ریٹروسپیکٹیو افیکٹ بھی دیکھنا ہے کہ آرٹیکل 12 جو ہے بڑا واضح ہے، جو یہ بڑا واضح طور پر کہتے ہیں جس وقت کوئی بھی جرم ہوگا یا جس وقت کا کوئی بھی فیصلہ یا کوئی اس کا ہوگا تو وہ اس ٹائم کے قانون کے مطابق دیکھا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آج اگر کوئی ترامیم کر دی گئی ہے تو وہ اس ترامیم کے بعد جو ہے وہ پرانے فیصلے یا پرانا جو کوئی بھی جرم کیا ہوگا تو اس کے اندر نعیم بھائی بڑی معذرت، کہیں میرے خیال میں نون لیگ نے سازش کیا کہ آپ کی آواز مجھ تک پہنچ نہیں سکی. بس ایک پوائنٹ یہ بتا دیں کہ جو تاحیات نااہلی والا معاملہ ہے آپ اس پہ کیا سمجھتے ہیں؟ سوری میں آپ کو پوائنٹ لے نہیں پایا سر. یہ نون لیگ جو ہے آواز روک دیتی ہے آپ کی. دیکھیں، میں نے بڑا واضح کہا ہے کہ یہ جو نااہلی والا معاملہ ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ واضح طور پر دے دیا
اور فیصلہ یہ دیا ہے کہ تاحیات نااہلی جو کہ برقرار رہے گی، الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم کر کے اس نااہلی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کو محض صرف اور صرف چند لوگ اپنے فائدے کے لیے کیسے ترامیم کر کے اس کو جو ہے وہ ہٹا سکتے ہیں، ایسا نہیں ممکن۔ کیسے نہیں بھائی، they سپریم have کورٹ one کے option۔ فیصلے کی موجودگی میں وہ نہیں لے سکتے۔ لیکن اگر انصاف کی بات کی جائے تو جس طرح سے تیزی سے ان کو انصاف مل رہا ہے یا پروٹوکول ریاست دے رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پر سالوٹ مارے جا رہے ہیں اور ہر جگہ پہ انہیں ویلکم کیا جا رہا ہے، گاڑیاں سیدھی اندر جا رہی ہیں، ان کے ورکرز سپریم کورٹ میں نعرے بھی مارتے ہیں اور کمرہ عدالت بھر بھی جاتا ہے۔ ہمارے اوپر توہین عدالت بھی تھی، ڈنڈے بھی تھے، دفعہ 144 بھی تھی، اور بایو میٹرک بھی خان صاحب کو خود کروانا پڑتا تھا۔ ان کو بایو میٹرک کے لیے بھی جو مشینیں ہیں وہ ایئرپورٹ کے اوپر پہنچ جاتی ہیں۔ تو واضح طور پر نظر تو آ رہا ہے کہ کس طرح سے ان کو تیزی سے انصاف، بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ انصاف صرف یہ نہ ہو کہ انصاف دیا جائے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ تو نظر آ رہا ہے، پوری قوم دیکھ رہی ہے، لیکن یہ بڑی ہماری ویری رائٹ۔ میں ہم کیونکہ آپ نے بھی اپنی رائے دے دی تو میں ایک لیگل اوپینین ہم شاخاور صاحب سے بھی لے سکتے ہیں۔ شاخاور صاحب، العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں نواز شریف کی سزا کا خاتمہ کتنا آسان ہوگا نواز شریف کے لیے؟ اور دوسرا، تاحیات نااہلی اور بعد میں ہونے والی امینڈمنٹ جب اس کو سامنے رکھتے ہیں تو کیا نواز شریف پر وہ تاحیات نااہلی والا معاملہ ختم ہو گیا، اب وہ نئی امینڈمنٹ کے تحت 5 سال کو اس کو فالو کریں گے؟ دیکھیں، جو ایون فیلڈ اور عزیزیہ والی جو اپیلیں ہیں وہ تو ریسرکٹ ہو چکی ہیں، وہ بحال ہو چکی ہیں، اور اس کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو ضمانتیں ہیں وہ بھی ہو چکی ہیں، اور اس میں جو بنیادی کردار ادا کیا وہ نیب نے کردار ادا کیا کہ نیب کے پروسیکیوٹرز نے شروع دن سے ہی اس پٹیشن کی مخالفت نہیں کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ان دونوں کیسز میں جس کی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی اور جس میں ان کے وارنٹس بھی نکلے ہوئے تھے اور ان کو اشتہاری بھی ڈکلیئر کیا ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے سیکشن 401 ضابطۂ فوجداری کے تحت پنجاب گورنمنٹ سے جو ہے وہ اپنی سزاؤں کی معطلی کروا لی تھی۔ تو یہ بیسیکلی جو 401 ضابطۂ فوجداری والی بات ہے یہ اس وقت شروع ہوئی تھی جب میاں نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ اپیلیں پینڈنگ تھیں اور ان کو جو ہے وہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ملک سے باہر جانا پڑا، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی 8 ہفتوں کے لیے جو ہے وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ سزائیں معطل کی، انہیں ضمانت پر رہا کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ مزید صحت کی خرابی کی وجہ سے اگر توسیع چاہیں گے اپنی سزاؤں میں اور ضمانت میں تو پھر آپ ہم سے رجوع نہ کیجیے گا، وہ سیکشن 401 ضابطۂ فوجداری کے تحت آپ پنجاب گورنمنٹ کو کہیے گا، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ اس سیکشن کے تحت کوئی بھی سزا ختم کر سکتی ہے، معاف کر سکتی ہے، کم کر سکتی ہے یا معطل کر سکتی ہے۔ تو وہی راستہ انہوں نے وہ بھی اختیار کیا پنجاب گورنمنٹ سے، اور وہ پھر اپنے آپ کو سیکیور کر لیا۔ جہاں تک اس کیس کے میرٹس کا تعلق ہے تو اب اس میں دیکھا ہے کہ شاید ایک کیس میں جو ہے وہ ایون فیلڈ والے میں مریم نواز اور جو ہیں کیپٹن صفدر دونوں بری ہو چکے ہیں، اور اس میں ان کی پینڈنگ جو ہے وہ اپیل پڑی ہوئی ہے، اور عزیزیہ والے میں بھی۔ تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کا فائدہ کتنا پہنچے گا مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر کی جو اس میں بریت ہو چکی ہے۔ اور اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں جو مرحوم ارشد ملک ہے جج جنہوں نے فیصلہ دیا تھا، اس میں ان کا کردار جو سامنے آیا، ان کی جو ٹیپس تھی وہ سامنے آئی، وہ سپریم کورٹ تک گئی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ معاملہ آپ اپیلیٹ کورٹ میں جو ہے وہ جب آپ کی اپیلیں لگیں گی تو تب آپ سامنے رکھیے گا۔ تو یہ ساری چیزیں بھی موجود ہیں، اور اس سے سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ نیب جو ہے ان کی پروسیکیوشن ٹیم جو ہے وہ اس کیس کو جو ہے وہ سیریسلی فالو کرے گی۔ تو یہ تمام چیزیں سامنے رکھتے ہوئے بڑی آسانی سے رائے قائم ہو سکتی ہے۔ دو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، ایک تو قانونی رستہ ہے جو نواز شریف کی لیگل ٹیم نے اڈاپٹ کیا، وہ تو قانون کے مطابق انہوں نے کیا، اس میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کہیں ایکسٹرا فیور ملی۔ اب جو نیب کا بیہیویئر ہے، انہوں نے کہیں نواز شریف صاحب کے کیس کو متنازع بنا دیا کہ وہ تو لاڈلے ہو گئے ہیں۔ اگر نیب ذرا پروفیشنلی ایکٹ کرتا تو یہ جو پرسیپشن گیا ہے نواز شریف صاحب کے عدالتوں میں لاڈلے ہونے کا، یہ نہ جاتا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے، دیکھیں آپ کو عدنان پتہ ہے، آپ بھی 2018 میں چلے جائیں، اس سے پہلے کے سینیریو میں چلے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ نیب کا جو کردار ہمیشہ سے رہا ہے
وہ اسی طرح سے رہا ہے کہ وہ جو حالات ہوتے ہیں یا جس طرف ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں تو ان کا رخ بھی ادھر ہوتا ہے. تو وہی جو پروسیکیوشن ٹیم تھی جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو پروسیکیوٹ کیا تھا سر ان میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں بھی اور بعد میں بھی، اب وہی ایک پروسیکیوشن ٹیم جو ہے ان کو انسٹرکشنز یہ مل رہی ہیں اپنی نیب کی طرف سے کہ انہوں نے جو ہے وہ اعتراض نہیں کرنا سزا کی معطلی میں بھی، اپیل کی بحالی میں بھی. اور یہی صورتحال ہمیں جو ہے وہ ان کی اپیلوں کی جب سماعت ہوگی اس وقت نظر آئے گی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہی جو رول رہا ہے ہمیشہ سے ہمارے پروسیکیوٹنگ ایجنسیز کا اور خاص طور پہ نیب کا، سر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی اچنبھے والی بات نہیں ہوگی کہ وہ اس کیس سے بری ہو جائے. ویری رائٹ. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. نواز شریف صاحب کے لیے اچھی خبریں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس طرح ایک الزام لگ رہا ہے، اور وہ آف کورس اگر نیب چاہے تو اپنا کردار ایک اچھا اور بااثر ادارے والا رکھتے ہوئے یہ پرسیپشن بھی مٹا سکتا ہے، لیکن ہر ایک کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. بریک کی جانب بڑھتے ہیں. ویلکم بیک. جہاں نواز شریف صاحب کو بہت ساری سہولتیں دی جا رہی ہیں قانونی معاملات میں، وہاں سائفر کے معاملے میں چیئرمین تحریک انصاف کو شدید خطرات اور مشکلات کا سامنا ہے. رانا صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ جو نواز شریف صاحب پر الزام لگ رہا ہے کہ وہ ایک ڈیل کے ذریعے آئے ہیں، کہ جس طرح ان کو لایا گیا، پھر ایک جلسے تک پہنچایا گیا، اور پھر اس کے بعد جہاں جہاں وہ اپیل کرتے گئے وہ اپیلیں منظور ہوتی گئیں، تو یہ تاثر جو جا رہا ہے الیکشن سے چند ماہ قبل، چند ہفتے قبل، وہ کہیں الیکشن کے نتائج کو بھی متنازع کر سکتا ہے. تاثر بنایا جا رہا ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا اور اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں، ایک تو کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ زیر عتاب ہے اور اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور آج پی ٹی آئی وہاں ہے جہاں پی ایم ایل این 2018 میں. دیکھیں دونوں میں فرق ہے. پی ٹی آئی کے پاس ایک بڑا کلیئر کٹ رستہ موجود تھا. وہ چاہتی تو اپوزیشن کا رول اختیار کرتی، نیشنل اسمبلی کے اندر دھڑلے سے اپوزیشن کرتی، کے پی کے کی حکومت چلاتی، پنجاب کی حکومت چلاتی. یہ جمہوری رستہ تھا اگر وہ اپناتی، اور آج میرے خیال سے اگر یہ رستہ اپنایا ہوتا تو پی ٹی آئی بڑی ایک مضبوط پوزیشن میں کھڑی ہوتی. لیکن انہوں نے جمہوری رستہ نہیں اپنایا. انہوں نے جو رستہ اپنایا وہ تھا کہ سائفر کے اوپر سیاست کی، ایک جھوٹا بیانیہ بنایا کہ امریکن سازش، امپورٹڈ حکومت. اسی بیانیے کو تقویت دیتے ہوئے وہ پہنچ گئے میر جعفر، میر صادق کے اوپر، اور وہ جو نفرت کے بیج انہوں نے بوئے وہ اس کا جو نتیجہ نکلا وہ 9 مئی کا نکلا. تو انہوں نے جس رخ، جو سیاست کا رخ، جو ڈائریکشن لی، یہ آج اس کے جو ہے اپنے اعمال کے رزلٹ جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. ریاست سے انہوں نے لڑائی لی، بدنام کیا ملٹری کو، اور اس کا جو نتیجہ نکلا آج یہ اس کو بھگت رہے ہیں. تو اس کا کمپیریزن آپ کر رہے ہیں کہ پناما سے اقامہ نکالا، آپ کمپیریزن کر رہے ہیں اس ثاقب نثار کی کوٹ سے جو پی ٹی آئی کی ٹکٹیں بانٹ رہی ہے، آپ کمپیریزن اس کا کر رہے ہیں کہ جب واٹس ایپ پہ جے آئی ٹی بنتی تھی، آر ٹی ایس بٹھایا گیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کمپیریزن بنتا ہے. دیکھیں لاڈلے تو بہت دیر تک خان صاحب بنے رہے عدالتوں کے، ان کو پلیٹ میں رکھ کے ان کو بیلیں مل اب تو جاتی. نواز شریف صاحب جس طرح مطلب جو کچھ ہو رہا ہے نون لیگ کے ساتھ، تو لاڈلی تو نون لیگ ہو گئی نا سر. اب کیا سنیریو ہے؟ عدنان دیکھیں، میں نے آپ کو سارا ایکسپلین کیا ہم کیسے لاڈلے ہو گئے. اگر ہماری پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں، سن لیں نا، ہمیں پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا. اب ایون فیلڈ کے اندر دیکھ لیں کہ مرحوم جسٹس ارشد ملک نے اپنی زندگی میں ان کی ویڈیو بیان آ گیا کہ جی میرے پہ پریشر تھا تو میں نے. سر یہی تو کل کو عمران خان اور تحریک انصاف والے کہیں گے، دیکھیں جی ایک ڈی کوڈڈ پیپر تھا جو میں نے کیبنٹ کے سامنے رکھا بطور وزیر اعظم، اور وہ رکھ سکتے ہیں، اور اس میں مجھ پہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگا دیا. اگر 5-7 سال بعد حالات ریورس ہو جاتے ہیں تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے اس کو کوس رہے ہوں گے. نہیں دیکھیں، امپورٹڈ حکومت آئی تھی، امریکن سازش تھی، نہیں تھی، جھوٹ بولا گیا. میر جعفر، میر صادق کے نعرے لگا کے 9 مئی کا واقعہ ہوا یا نہیں ہوا؟ 9 مئی کا واقعہ ہوا یا آپ نے خواب میں دیکھا؟ حقیقت تھی نا. اس کے اندر ایک جماعت شامل تھی، فوجی تنصیبات کو آگ لگائی گئی. تو کیا کیسے کہا جائے گا کہ یہ نہیں ہوا تھا واقعہ اور یہ جو ہے وہ سازش تھی؟ تو یہ تو دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ 9 مئی والوں کو سیاست میں لاؤ. لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ نا. جب بات فیئر پالیٹکس کی ہو رہی ہے تو ایکول لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنا چاہیے. ڈیبیٹ تو اس بات پہ ہے. کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی، لیکن آخر ابھی جو لوگ گرفت میں ہیں کسی شواہد کی بیسس پہ گرفت پہ ہیں نا. یہ جو لوگوں نے منظر دیکھے،
جو حقائق آ چکے ہیں منظر عام کے اوپر وہ کیا ہمارے بنائے ہوئے ہیں, کیا پی ایم ایل این نے پیش کیے ہیں؟ وہ تو جو ایویڈنس کلیکٹ ہوا وہ لوگوں کے سامنے, تو آپ اس کو کمپیریزن بنا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی رستہ کھلا رستہ مل گیا. نہیں, ہماری تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی جو ایکسپوز ہوئی, اور آج ہمیں انصاف ملتا ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے, انہوں نے اس ملک کی ریاست کے اوپر حملہ آور ہوئے. سر ویری رائٹ. پنجوتا صاحب بالکل ٹھیک ہے. پنجوتا صاحب, نعیم صاحب, سر سائفر کا معاملہ اس پہ رسپونڈ کر دیجیے گا. اب رانا صاحب کو آف کورس رسپونڈ کریں گے. سائفر کا معاملہ کتنا خطرناک ہے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے لیے؟ جو یہ کہہ رہے ہیں, پہلی بات تو کہ ریاست کے اوپر جو ہے حملہ پی ٹی آئی نے کیا. عمران خان صاحب ہمیشہ انڈیپینڈنٹ تحقیقات کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے اندر باقاعدہ طور پر طے کیا گیا اور سارا یہ ہوا ہے. اس کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں ہوئی, اور نہ ہی عمران خان صاحب کا موقف جو ہے وہ سنا گیا کہ وہ اپنی طرف سے شواہد دیں یا کوئی ایسی. تو وہ ابھی بھی مطالبہ ان کا ہمیشہ جب بھی ہم ملتے ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آزاد تحقیقات ہونی چاہیے جو ہائی کمیشن کرے, جس میں اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ اس کے اوپر وہ کمیشن بنائے. نمبر 2 رہے گی بات یہ ہے کہ 97 کے اندر سپریم کورٹ کے اوپر حملہ پی ٹی آئی نے کیا, اور 2014 میں جو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا لاہور میں وہ پی ٹی آئی نے کیا تھا. 2017 میں کیا پی ٹی آئی کی حکومت تھی جب ان کو نائل کیا گیا تھا, اور 2022 میں ایک حکومت جس میں 6 پوائنٹ پلس جو ہے وہ جی ڈی پی تھی اور بہترین معیشت جا رہی تھی, بہترین ٹریک کے اوپر حکومت جا رہی تھی, گورنمنٹ جا رہی تھی, اور ایک آئینی اور وزیر اعظم کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے باقاعدہ طور پر جو کہ 7 تاریخ کو جو ہے سائفر آیا اور 8 تاریخ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس جو موومنٹ وہ دے دی جاتی ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہ کہہ دینا کہ یہ سائفر آیا نہیں, جو کہ آیا اور اسے باقاعدہ طور پر ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا. ڈی کلاسیفائڈ کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں منظر عام پر آئیں, اور وہ وزیر اعظم جو ہیں اس کا حق ہے. دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ حلف جو لیتا ہے اس کے اندر تو بڑا واضح لکھا ہوا ہے. نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہے اس کے اندر بھی یہ باقاعدہ طور پر ڈی مارچ کیا گیا. یہ میٹنگ 2 دفعہ ہوئی, ایک دفعہ عمران خان صاحب کی حکومت میں اور ایک دفعہ یعنی جب وہ وزیر اعظم تھے, اور دوسری دفعہ ہوئی جب نواز شریف صاحب. نہیں بھائی, ایک اینگل یہ بھی تو ہے نا کہ وہ سائفر کی کاپی ان کے پاس تھی, وہ ایک شو میں بیٹھ گئے تھے یار مجھ سے تو گم ہو گئی, پھر وہ انٹرسپٹ کے پاس جا کے نکلتی ہے. تو جب ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر جب کیس دیکھتے ہیں سائفر کا, تو کیا مشکلات کیا ہیں خان صاحب؟ پہلے یہ کہتے تھے کہ سائفر آیا نہیں, پھر یہ کہتے تھے کہ سائفر جو ہے وہ جلسے کے اندر یعنی کہ لڑایا نہیں گیا, پھر یہ کہتے تھے کہ سائفر آیا اور گم ہو گیا. اب جو ایف آئی آر ہے اس کا متن یہ ہے کہ سائفر جو ہے انہوں نے اپنے پاس رکھا اور اسے جو ہے نا سائفر کو جو ہے نا وہ کیا گیا, اسے مطلب چینج کیا گیا. اگر یہ کہتے ہیں ایف آئی آر کے مطابق تو اسے چینج کیا گیا ہے تو پھر تو کیس ہی ختم ہو گیا. پھر اگر چینج ہو گیا ہے تو پھر کیس کس بات کا؟ اور رانا ثناءاللہ صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ سائفر جو ہے اوریجنل وہ فورن آفس کے اندر پڑا ہے. عطا صاحب کہہ چکے ہیں, ایف آئی اے کہہ چکے ہیں. دوسرے نمبر پر چیز ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لاڈلا عمران خان عدالت, ہمیں یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب ہر روز عدالتوں میں پیش ہوتے رہے, 25 30 کیسز میں پیش ہوتے رہے. لاڈلا وہ کیسے ہے؟ لاڈلے تو وہ ہیں جنہوں نے 3 ادوار میں حکومت کی جن کے اوپر کیسز تھے. عمران خان کے اوپر کوئی کیس نہیں تھا 2022 میں جب ان کی حکومت گئی, سوائے جو وہ پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کی, اس کے علاوہ کوئی, اور وہ ابھی تک ان فیلڈ ہے, وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. اس نے اپنی حکومت کے اندر بھی یہ نہیں کیا کہ نیب کے اندر ترامیم کروا کے اپنے کیس ختم کروانے کے لیے صرف خود 4.5 منٹ آپ کو دے دیا, آپ ہو گیا ٹائم پورا ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے, نہیں بھائی بالکل ٹھیک ہے. شاہ خاور صاحب, شاہ صاحب سب سے پہلے تو ہمیں ذرا سینسٹیوٹی بتائیے. ایک تو ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ڈی کلاسیفائڈ تھا, ڈی کوڈڈ تھا, تو وہ اس پہ تو سیکرٹ ایکٹ لگتا ہی نہیں. تو ذرا یہ بتائیے سادہ لفظوں میں, آپ بڑی آسان کر دیتے ہیں آپ قانون کو ہمارے لیے, یہ سینسیٹیو کتنا ہے یہ معاملہ خان صاحب کے لیے, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب اس میں بہت جلد کنوکٹ ہو جائیں گے اور جو عملی سیاست ہے الیکشن میں حصہ لینے والی وہ اس کے اہل نہیں رہیں گے؟ دیکھیں عدنان صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ میں جو ہے اس بات پہ حیرت زدہ ہوں کہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں اور وکلاء ہیں وہ اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھ ہی نہیں پا رہے, اور وہ ان کا ایک غلط کنسپشن ہے. وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے یہ موقف اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی خان صاحب کی بیل پٹیشن اور کواشنگ آف ایف آئی آر میں بھی یہی موقف اختیار کیا تھا کہ یہ ڈی کلاسیفائی ہو چکا تھا کیبنٹ میں. میں آپ کو بڑے واضح طور پر بتا دوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ یہ کبھی بھی ڈی کلاسیفائی نہیں ہوا تھا.
पहली जो सेक्रेटरी खारजा ने 4 कॉपीज भेजी थी, वो अप्रूव की थी, वो प्राइम मिनिस्टर के लिए थी, और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए थी, वो डीजी आईएसआई के लिए थी, और एक शायद प्रेसिडेंट के लिए भी थी। उसके बाद फिर जब इसकी दोबारा कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई खान साहब के दौर में, जब वो वजीर आजम थे, सर तो उसमें 2-3 फेडरल सेक्रेटरीज जो थे उसमें तजवीज रखी गई कि इसको डिसक्लासिफाई किया जाए। उसकी भरपूर मुखालफत की गई, और उसमें कैबिनेट ने भी मुखालफत की, और उसमें जो 2 सेक्रेटरीज थे, सेक्रेटरी लॉ, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन और इवन सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने कहा कि ये साइफर कम्युनिकेशन जो होती है ये डीक्लासिफाई हो ही नहीं सकती, ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी लैप्स होगा। तो वो फैसला मौखर हो गया। फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने कहा कि इसको लिमिटेड हद तक डीक्लासिफाई किया जाए, कि इसकी कॉपी चीफ जस्टिस को भी एक भेजी जाए, एक गालबन चेयरमैन सेनेट को भेजी जाए, और एक कौमी असम्बली के स्पीकर को भेजी जाए, प्रेसिडेंट को भेजी जाए। तो वो फिर डीक्लासिफाई लिमिटेड हद तक इनको जो है देखने के लिए की गई थी। वो इसलिए नहीं की गई थी कि आप इसको पब्लिक एट लार्ज के सामने उसका जिक्र करें, या उसके कंटेंट्स असल या जो मैनिपुलेटेड हैं वो जो है वो लोगों के सामने रखें। और ये चीजें जो ये अभी जोधा साहब भी कर रहे हैं, हमारे छोटे भाई हैं, यही जो दलाइल थे ये इनके वकील ने, सरदार लतीफ खोसा साहब ने, और दूसरे हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ये क्वाशिंग ऑफ एफआईआर और बेल पिटिशन बिफोर हाई कोर्ट, ये तमाम चीजें वहां पे बांगे दोहल जो है वो उनको प्रेस किया, और ये गुजारिशात पेश की, जो कि परसों की जजमेंट में आपने देख दी है कि उस पे हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशंस दी है। और उसमें भी मैं एक बात बताऊं जी कि जब तक इनकी लीगल टीम उसकी सेंसिटिविटी को नहीं समझेगी, मैं समझता हूं कि उसकी सेंसिटिविटी को अभी तक समझ नहीं रहे। अगर ये कह रहे हैं कि वजीर आजम जो है वो ओथ के तहत ये अवाम के सामने रख सकते थे, ये मिसकंसेप्शन है इनका। अच्छा। वजीर आजम का ओथ ये कहता है कि उसके वजीर आजमशिप के दौरान या इवन बाद में या उसके दौरान अगर उनके नॉलेज में कुछ ऐसी मालूमात आएंगी जिसको अफशा न करना जो है वो जरूरी होगा, वो उसको जो है वो सीक्रेट रखेंगे हमेशा के लिए, जब तक कि वो जरूरी ना हो कि वो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए उसको अफशा करना जरूरी हो जाए। तो हाई कोर्ट इस मामले को जो है बिल्कुल एड्रेस कर चुकी है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें मुझे तो ज्यादा रायजनी नहीं करनी चाहिए सर, वेरी राइट। इसका ट्रायल शुरू होने वाला है, वेरी राइट। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। सर एक कमेंट में नईम साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, जल्दी से एक कमेंट। ये लीगल टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे तोशा खाना में आपने ट्रायल कोर्ट को जिस तरह डिसरिस्पेक्ट किया, कि आप हाई कोर्ट तो पहुंच जाते थे, बट वो हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट को आपने वो वर्थ या वो वैल्यू नहीं दी जो कि देनी चाहिए थी। ट्रायल कोर्ट में ट्रायल के दौरान बहुत सारी चीजें आपको केस का हिस्सा बनाना होती हैं। ये एक अहम मामला है और इसकी सेंसिटिविटी को आपकी लीगल टीम समझने से कासर है। एक कमेंट। बात यह है कि ऐसी बात नहीं है। आप ये देखें कि वो बाहर से जो साइफर आया उसका मतन क्या था, उसका मकसद क्या था। वो ये था कि आप जो है आपकी जो अगर वज़ीर आज़म जो आपके हैं उनको आप नहीं हटाएंगे तो आप नताइज भुगतेंगे, और अगर आएंगे तो हम आपको माफ कर दिया जाए। और वज़ीर आज़म जो ओथ लेता है उसके अंदर लिखा है कि कोई भी ऐसी चीज जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बताना जरूरी हो तो वो बता सकता है। तो खान साहब का बड़ा इसके ऊपर वाज़ेह मौक़िफ़ हमेशा रहा कि मैंने अवाम से वोट लिया था और मैंने अवाम के पास जाना था कि बाहर से देखें ये धमकी मिली, और उसे मैंने डीक्लासिफाइड करके, यानी कि ओरिजिनल साइफर और डिप्लोमेटिक मामलात नहीं भाई, सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक मामलात बहुत सेंसिटिव नौयत के होते हैं। वो यूं पब्लिकली ना डिस्कस होते हैं ना डिस्क्लोज होते हैं। सर देखें, बात यह है कि उन्होंने कोड शेयर नहीं किए, उन्होंने उसको डिक्लासिफाइड किया और वो उनका हक था और वो कर सकते थे, वो उनके हलफ में शामिल है और उन्होंने किया। लेकिन बात यह है कि उनके ऊपर ये एफआईआर जो है वो दर्ज कर दी गई, और ये चोरी करने के हवाले से जो उन पर इल्जाम है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर तरामीम की गई हैं, उनका इतलाक इसलिए नहीं होता। राणा साहब पॉलिटिकल कमेंट चाहिए सर। 2018 में नवाज शरीफ नहीं थे, 2024 में इमरान खान। व्हाट इज दिस सर? मैंने तो आपको बड़ा डिटेल में कंपैरिजन करके बताया कि ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। 9 मई का वाकया और पनामा से इकामा बनाना जो है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इमरान खान के अमाल, पीटीआई का तर्ज सियासत, जो नफरत के बीज बोए गए, जो राणा साहब
اگر چیئرمین تحریک انصاف ایک پارٹی کے سربراہ نہیں ہوں گے، الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، جیسے نواز شریف نے نہیں لیا تھا 2018 میں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں کہتا ہوں قانون کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے نا. اگر خان صاحب نے 9 مئی کے اندر ان کا کوئی رول نہیں ہے، اس جماعت کا کوئی رول نہیں ہے، اگر ان کا کوئی سائفر کے اندر کوئی انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ وائلیٹ نہیں کیا، انہوں نے نفرت کے بیج نہیں بوئے، تو خان صاحب کو بالکل اجازت ہونی چاہیے. اگر انہوں نے قانون توڑا ہے، وائلیٹ کیا ہے، تو ان کو کوئی ایک بوند زیادہ نہ ان سے نا انصافی ہونی چاہیے، نہ ان کو لاڈلا پن ہونا چاہیے. لیکن آپ 2017 میں جائیں جب پیناما میں نام ہی نہیں تھا اور رگڑا دے دیا بالکل گیا. ٹھیک ہے. ایک بریک کا سر ٹائم میرے پاس بریک کا کہا جا رہا ہے، چلے جاتے ہیں ناظرین. ویلکم بیک. شاہ خاور صاحب، ایک تو ذرا مجھے بتائیے گا کہ لیگل ٹیم اس طرح کا بہیو کیوں کر رہی ہے، اور دوسرا کیونکہ ابھی خان صاحب کے پاس اگلے 2-3 فورمز ہیں جہاں پہ یہ جا سکتے ہیں سائفر والے معاملے پہ بھی، اس پہ ذرا کامنٹ کیجیے گا کہ اسی لیے اس ٹرائل کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا جا رہا یا اس طرح قانونی چیزوں کو پورا نہیں کیا جا رہا. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اس آج کی ڈیٹ میں کیا کوئی رستہ ہے سائفر کے معاملے میں اگر خان صاحب اپنے آپ کو بچانا چاہیں؟ سر جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں اب ان کو کیا مشورہ دے سکتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی سینسٹیوٹی کو ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے، نہ خان صاحب سمجھ پا رہے ہیں، نہ ان کی لیگل ٹیم سمجھ پا رہی ہے. ان میں 2 طرح کی آ رہا ہے. دیکھیں، ایک رائے جو ہے وہ تو بالکل کھلا ایڈمیشن کر رہی ہے، وہ تو کہہ رہی ہے کہ بالکل یہ تو کوئی خلاف ورزی ہوئی نہیں ہے جو ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی، اور ان کا یہ جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا، کانسٹیٹیوشن اس کو اجازت دیتا تھا کہ وہ اس کو عوام کے سامنے پیش کرتے کہ یہ ایک سازش تھی ان کے خلاف اور وہ سارا کچھ ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جو ہے وہ ایڈمیشن جو ہے وہ کنسیڈر ہوگا کہ یہ تو ایڈمٹ کر رہے ہیں ساری چیزوں کو. حالانکہ اگر آپ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو پڑھیں تو وہ بڑا واضح ہے کہ کوئی بھی سیکرٹ ڈاکومنٹ جو ہے وہ کسی بھی آفیشل کیپیسٹی میں کسی کے پاس آئے اور اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہو کہ آپ اس کو افشا نہیں کریں گے، نہ صرف اس قانون میں بلکہ جو آئین پاکستان میں آپ نے حلف لیا ہوا ہے وہ اس میں بھی آپ جو ہے وہ تو کوئی بھی ایسا راز جو ہے وہ افشا نہیں کر سکتے. اس ایڈمیشن میں بھی تو جواز دے رہے ہیں نا شاہ صاحب، اس ایڈمیشن میں بھی ایک جواز دے رہے ہیں. کیبنٹ کی بات بتائی جا رہی ہے، بطور وزیر اعظم انہوں نے یہ سارے کام کیے قوم کے سامنے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، کیبنٹ نے کبھی بھی اس کو ڈی کلاسیفائی نہیں کیا. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، آپ نے کہا کہ دوسری میٹنگ میں آپ نے کہا کہ دوسری میں آپ میٹنگ کو میں بتاتا ہوں، یہ غالباً 7 تاریخ کو، میں آپ کو بتاؤں 7 اپریل کو کیبنٹ کا اجلاس ہوا جس میں ایجنڈا رکھا گیا کہ سائفر کو ڈی کلاسیفائی کیا جائے تاکہ عوام کے لیے اوپن کر دیا جائے. اس کی مخالفت ہوئی. اس میں 3 جو فیڈرل سیکرٹریز تھے، سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن، سیکرٹری لا، سیکرٹری فارن افیئرز، انہوں نے کہا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ آپ اپنے سیکیورٹی جو سائفر سیکیورٹی ہے اس کو کمپرومائز کر دیں گے. تو یہ فیصلہ نہیں ہوا وہاں پہ. نیکسٹ ڈے جو کہ میرا خیال میں یا 9 تاریخ تھی، یا جس دن رات کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ ہونی تھی، اس دن پھر ایک جو ہے میٹنگ ہوئی کیبنٹ کی جس میں اس کو محدود سطح پر چیف جسٹس آف پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان، چیئرمین سینٹ اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کے لیے یہ ڈی کلاسیفائی ہوا کہ ان سے یہ شیئر کیا جائے. اب جو کاپی گم ہوئی ہے آج کے لیے کبھی بھی نہیں ہوا. اب جو کاپی گم ہوئی ہے وہ تو دیکھیں، وہ تو خان صاحب کا ایڈمیشن ہے. وہ تو بالکل وہ تو ان کا بیان جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ایف آئی آر کو تفتیش کے دوران بھی یہی ہے اور وہ اس کا برملا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ مجھ سے گم ہو گیا. ایف آئی آر تو بہت پھر امپورٹنٹ وہی ہے سائفر جو ہے وہ 27 مارچ کو جو ہے وہ پھر لہرایا بھی گیا. یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ جن کا انہوں نے جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہونا ہے کورٹ کے ساتھ. ویری رائٹ. نہیں تھوڑی دیر ایف آئی آر پہ ہم بات کر چکے. ذرا یہ جو پوائنٹ ہے ان کا ایڈمیشن اور اس وہ سائفر کے والے معاملے پہ سیکرٹ ایکٹ، سر ذرا اس پہ 1 منٹ کا کامنٹ کر دیں، 2 منٹ کا. اوپر پہلے نمبر تو یہ ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر جو ترامیم کی گئی ہیں ان کا اطلاق نہیں ہوتا، اور ترامیم جو کی گئی ہیں اس کے مطابق جو ہے یہ کیس چلایا جا رہا ہے جس کے تحت ریٹینشن یعنی کہ سائفر پاس رویت کرنا یہ جرم ہے، اور اس کا اطلاق اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ 2022 کا یہ اکرنس ہے. نمبر 2 اس کے اندر یہ ہے کہ 5 سے 6 مہینے کے بعد یہ بات بتائی جاتی ہے جو ایف آئی اے کو یہ باقاعدہ طور پر دیا جاتا ہے کہ جناب نعیم وہ صاحب جو سائفر ہے گم ہو گیا، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں بہت کیا. آسان کر رہا ہوں اس کو. پھر اس کے اندر کمپلینٹ جو ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ واضح میرے پاس سائفر تھا جو ڈی کلاسیفائڈ تھا وہ مجھ سے گم ہو گیا، تو یہ جرم ہے کہ نہیں ہے سر؟ نہیں ہے سر.
دیکھیں یہ جو الزام ہے نا جو لگایا گیا ہے اس کا جرم اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے اندر ترامیم کی گئی ہیں اور ترامیم بعد میں ہوئی ہیں اور 15 تاریخ کو انہوں نے خود کہا کہ مجھ سے گم ہوا. نہیں ایسا انہوں نے کبھی نہیں کہا. ایسا کبھی نہیں کہا. ہمیشہ جو ہے ان کی طرف سے یہی بیان آیا کہ یہ ڈی کلاسیفائڈ ہو کر جب پرائم منسٹر کے پاس یہ جاتا ہے تو پرائم منسٹر کا جو آفس ہوتا ہے وہ اس کا کسٹوڈین ہے, نہ کہ پی ایم خود جو ہے وہ ڈاکومنٹس یا کوئی بھی وہاں پر منٹس آف میٹنگ یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. تو لہٰذا جو کسٹوڈین ہوتے ہیں اس میں جیسے پرنسپل سیکرٹری صاحب ہو گئے, اب ان کو تو انہوں نے وہ جو ہے گواہ بنایا ہوا ہے نا اس بات کے اوپر ایک اٹھا کر اور 1-1.5 مہینے کے بعد بالکل رانا صاحب اور ان سے بیان کیا جا رہا ہے. تو وہ زبردستی بیان آپ کو سب کے سامنے ہے کہ یہ کیسے کیس ڈیولپ کیا گیا. ویری رائٹ. رانا صاحب سر لاسٹ کنکلوڈنگ ریمارکس یہ بتائیے کہ لیول پلینگ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے مختلف پارٹیز کی جانب سے, خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی جانب سے, کیا ان کا یہ مطالبہ درست ہے سر؟ بالکل یہ تو ہمارا بھی مطالبہ ہے, لیول پلینگ فیلڈ بھی ہونی چاہیے اور فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن بھی ہونے آپ کو تو لیزر لیول پلینگ فیلڈ مل چکا ہے سر, آپ کو اور کیا چاہیے؟ دیکھیں یہ جو نیریٹو ہے یہ میرا نہیں خیال یہ پروان چڑھے گا. یہ پیپلز پارٹی کی گھبراہٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا خیال تھا کہ جب یہ پتے جھڑیں گے پی ٹی آئی سے تو ان کی جھولی میں گریں گے, اور وہ بن گئی آئی پی پی, اور پھر وہاں بلوچستان سے بھی ان کو کچھ امیدیں تھیں. تو وہ امیدیں جو ٹوٹی ہیں ان کی, جو شاید وہ کوئی ڈیل چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکی, تو اب وہ ہمارے پہ الزامات دے رہے ہیں. ڈیل وہ کرتا ہے جو گلٹی ہوتا ہے. ہم تو پولیٹیکلی وکٹمائز ہوئے ہیں. میاں نواز شریف اس وقت قوم کے سب سے سینئر لیڈر ہیں, مقبول ترین لیڈر ہیں, اور ہم نے 21 اکتوبر کو ایک تاریخی جلسہ جو کر کے دکھایا, اس سے ثابت کیا کہ وہ میاں نواز شریف پاپولر ہے, عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اور جو سروے بھی آیا اس میں بھی 80% لوگوں نے ان کی سپیچ کی تائید کی. تو انشاءاللہ تعالی ہم فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن چاہتے ہیں, ہمیں کسی کی نہ ویری رائٹ. شاہ خاور صاحب لاسٹ کامنٹ سر. ویری رائٹ. شاہ خاور صاحب, نعیم صاحب نے بڑی سادہ لفظوں میں ایک بات کی, ایڈمیشن. تو وہ ٹاک شو کا ایڈمیشن تو کورٹ میں ایڈمیسیبل نہیں ہوگا نا, وہ تو خیر بندے نے خود بتانا ہے کہ بھائی میرے پاس تھا. وہ تو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس از دا کسٹوڈین. تو وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اعظم خان کو دیا تھا, مجھے کیا پتا. انہوں نے جو چالان کے ساتھ جو 161 کے بیانات ہیں, جس میں جو اس وقت کے سیکرٹری پرائم منسٹر تھے اعظم خان صاحب, اگر بیان اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں انہوں نے بالکل واضح کیا ہوا ہے کہ یہ جب ان کو دکھایا گیا تو اس میں جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا. انہوں نے کہا کہ اس کو میں خود اب اس پہ غور کروں گا. اور اس کے 2 دن کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ ایز پر ایس او پی وہ واپس کرنا ہے, ہم نے وہ سائفر کی کاپی جو ہے وزارت خارجہ کو, تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے سے گم ہو گیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے ملٹری سیکرٹری کو کہا کہ جی آپ اس کی تحقیق کریں, لیکن وہ ان کے مطابق نہیں ملا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعظم خان کا صرف یہ کہہ دینا کہ وزیر اعظم نے مجھ سے لے لیا تھا, یہ بہت ہے خان صاحب کو کنورٹ کرنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ اگر وہی یہی بیان اپنے ایگزامینیشن ان چیف میں دیتے ہیں بطور گواہ استغاثہ کے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خاصا فیٹل ہوگا. اچھا ویری رائٹ. نہیں بھائی میرے پاس ٹائم کم ہے, 30 سیکنڈ دے رہا ہوں یار, ایسا دے دو 30 سیکنڈ سر. میرا اس کے اوپر شارٹ جواب ہے, اغوا کر کے آپ بندے کو 1 مہینے کے بعد زبردستی بیان دلوا لیں تو کسی طور پر نہ قانونی طور پر اور نہ اخلاقی طور پر اس بیان کی کوئی ویلیو نہیں. بھائی جیسے ڈگری ہوتی ہے, وہ اصلی ہو یا نقلی, بیان ہوتا ہے, وہ اغوا کر کے دیا جائے یا ویسے دلوا دیا جائے. میرے تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.